बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनामा का हंगामा, सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच अब कल से समाअत शुरू करेगा। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली नई दस्तावेजात क्या पैनामा केस पर असरअंदाज होंगी? दूसरी जानिब पैनामा केस में बढ़ते हुए प्रेशर के असरात हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने अपने वकला तब्दील करते हुए नए वकला को मैदान में उतार दिया है। मुशर्रफ के वज़रा के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल की ज़रूरत भी पड़ चुकी है। माजी में परवेज़ मुशर्रफ का दिफा करने वाले मखदूम अली खान अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ ISI असगर खान केस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले सलमान अकरम राजा अब नवाज शरीफ के बच्चों का इस केस में दिफा करेंगे। 3 वकला हैं, 3 नई कहानियां हैं। मखदूम अली खान, शाहिद हामिद और सलमान अकरम राजा माजी में किस किस की वकालत करते रहे हैं, दिलचस्प हकायक हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि 1.5 साल गुजरने के बावजूद दफ्तर खारजा रूट्स मिलेनियम प्लॉट स्कैंडल ये मामला हल नहीं हो सका है। चेयरमैन कमेटी सेनेटर तला महमूद हैं जिनके प्लॉट स्कैंडल मामले को देखा जा रहा है कि तूल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। विफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी की हमशीरा हैं, साबिक सेनेटर रह चुकी हैं सादिया अब्बासी। उन्होंने प्लॉट स्कैंडल के हवाले से चेयरमैन कमेटी रज़ा रब्बानी को एक खत भी लिखा है। क्या प्लॉट स्कैंडल अब एक नया रुख इख्तियार करने की जानिब जा रहा है? इसके अंदर की कहानी आखिर है क्या, वो भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस अब सबसे पहले कल बड़ी अहम समाअत होने के लिए जा रही है, सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब है, लेकिन हमें चेहरे बदले हुए वकीलों के मिलेंगे। 3 वकला हैं और दिलचस्प कहानियां शायद 3 ही हैं। ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और ये तो कहते थे, आपको याद होगा ये हुकूमत के जो उनके स्पोक्स पर्सनस हैं कि जनाब कि ये कहानियां हैं, ये केस तो ख़त्म हो चुका है, कोई इसमें बात रह नहीं गई है, सबूत हमने दे दिए हैं और ये तो फेरी टेल्स हैं और पता नहीं कहाँ से झूठ के पलंदे उठा लिए हैं, बला बला ये चीज़ें। केस अगर ख़त्म हो गया था तो हमारे पुराने दोस्त सलमान भट्ट साहब जो हैं उन्होंने केस ख़त्म कर दिया था बकौल आपके, या अकरम शेख साहब बड़े काबिल वकील हैं, तो उनके लिए बड़ा इन्होंने स्नप किया। मैं समझता हूँ उनको, सलमान भट्ट साहब हूँ या अकरम शेख साहब हूँ, जब इमरान खान साहब ने वकील अपना तब्दील किया तो वो जो बातें उन्होंने की थी बड़ी इंतहा सख्त किस्म की, अगर आपको याद हो, बिल्कुल उन्होंने जनाब ये तो केस ही हार गए कि अगर आपका केस आपका अगर कमज़ोर हो तो वकील बदल लिया जाता है। तो लगता है ये कि हीट आना शुरू हो गई है, कोई जिस तरह की टीम इकट्ठी की गई है और जिस तरह का एक नो कॉन्फिडेंस उन्होंने शो किया है अकरम शेख पे, और बेचारा अकरम शेख साहब पे मुझे इसलिए भी तरस आ रहा है, एक तो मेरे इलाके से हैं लिहाजा एक तरस की वजह जाती ये भी हो सकती है, आपको पता है हर मजलूम आदमी के साथ होते, और मैं अकरम शेख साहब को इस वक्त मजलूम समझ रहा हूँ कि वो तो एक दिन भी वहाँ पे मेरा ख्याल अदालत में वो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे सके, शायद बच भी गए हैं। अगर सलमान भट्ट साहब की तरह वो भी अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दे देते और फिर ये होता तो ज्यादा तकलीफ होती। दूसरे सलमान भट्ट साहब को उन्होंने इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है उनसे बयान दिलवा के ना कि ये तो सियासी बयान था जिससे बड़ा रोला पड़ा, तो सलमान भट्ट साहब को इस्तेमाल करके सियासी बयान की कहानी उनको दिलवा के उसके बाद वो भी डंप हो गए। अब नई टीम है ये, मैं इसमें बड़ा मुश्किल है वैसे इस नई टीम पे कमेंट करना, उसके रीजंस हैं, 1-2 पर्सनल हैं, 1-2 प्रोफेशनल्स हैं। मैं शुरू करना चाहता हूँ सलमान अकरम राजा साहब से, ये पर्सनल रीज़न है मेरी। सलमान अकरम राजा साहब जो है, मेरा ख्याल है जो वकीलों की पिछले कुछ 10 सालों में कोई नई जनरेशन में से कोई कॉम्पिटेंट अच्छे और पढ़े लिखे वकील जो सामने आए ना, उनमें सलमान अकरम राजा साहब इज़ वन ऑफ देम। एक ज़ाती रीज़न ये है कि मेरा वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे एक केस करना था, तो राजा साहब जो हैं, क्योंकि मैं इन्हें अच्छा समझता हूँ, ईमानदार, एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने वाले, अच्छी गुफ्तगू करने वाले, लिहाजा मैंने सलमान अकरम राजा साहब को ही वकील किया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं मस्ट मुझे आज TV पे उनका शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने मुझसे फ़ीस नहीं ली थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने कहा सर, वो कहते हैं ना जो समझदार लोग होते हैं ना वो डॉक्टर और वकील को फ़ीस ज़रूर देते होते हैं, चाहे कुछ भी दें, आप दोनों को देनी चाहिए। तो लेकिन इवन देन उन्होंने नहीं ली थी। इनसे जो मैं मुतासिर हुआ था वो हुआ था जब ISI असगर खान केस चल रहा था यहाँ पे, ये उस वक्त उनके असगर खान साहब के वकील थे और इन्होंने बड़ा खूबसूरत केस लड़ा वहाँ पे, बड़ा प्यारा केस लड़ा, बड़ी अच्छी आर्गूमेंटेशन की, तैयारी की सलमान अकरम राजा ने, और केस वो उन्होंने जीता। अब उस केस में मुलजिम कौन थे? यहाँ से आप मेरा ख्याल पहले मैं मादरत कर लेता हूँ उनसे, सलमान अकरम राजा साहब से, कि थोड़ी सी गुस्ताखी हो जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा थोड़ा सा, भाई हैं आप हमारे, कि आप वो आमिर मतीन वाली बात हम दिल दे बैठते हैं, साफ ज़ाहिर है वो तो यही कहेंगे ना मेरा प्रोफेशन है,
لیکن میری پروفیشن پہ بھی میں آگے بات کروں گا کہ کیا پروفیشن میں کوئی ایتھکس نہیں ہوتی, مورالٹیز نہیں ہوتی, یا آپ کو ہائر کر لیا جائے جی 50 لاکھ دیں گے 1 کروڑ دیں گے, مورالٹی کو وہ کہتے ہیں مورالٹی تو گئی بھینس گئی پانی پینے, وہ نہیں بھینس گئی پانی میں, اس کو چھوڑیں, پیسے آ گئے ہیں بینک اکاؤنٹ میں, لہٰذا مورالٹی چھوڑیں, ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں. لیکن پروفیشنلز کی بھی ایتھکس ہوتی ہیں. انہوں نے جب ISC عسکر خان کیس لڑا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے, اس وقت جو مین ایکیوز تھے وہ نواز شریف صاحب تھے, جن پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے یونس حبیب سے یا انہوں نے جو اسد درانی سے جنرل اسلم بیگ کے کہنے پہ جو 16-14 کروڑ روپے جو حبیب بینک سے بانٹے گئے تھے, اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی تھا. بعد میں مہران بینک سکینڈل کی بہت ساری چیزیں آئیں. مین ایکیوز جو تھے, سب سے بڑا جو نام تھا اس کیس میں جس کے خلاف یہ اپنے ہمارے دوست جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب لڑے تھے, وہ تو نواز شریف صاحب کا تھا. ان کو انہوں نے وہاں سے نواز شریف صاحب یا باقی لوگوں کے خلاف فیصلہ آیا, اور اس میں باقاعدہ کمیشن بنایا گیا, جو عدالت نے کہا کہ FIA کمیشن بنائے, انویسٹیگیٹ کرے. آج بھی ججمنٹ پڑھ لیں تو سب سے بڑا نام نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, بلا بلا باقی اس میں لسٹ آتے. میری ایک سمپل سی اس پہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں, آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ ان جیسا ایک پرومسنگ فیوچر کے ساتھ بندہ, ابھی بھی بڑے لائر ہیں, بڑے بگ گنز میں 6-7 ڈیجٹس میں میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ 7 ڈیجٹس میں لیتے ہوں گے, وہ اپنی فیس لیتے ہوں گے. یہ انہوں نے میرا خیال ہے اپنی کریڈیبلٹی کے لیے بہت بڑا ایک رسک لیا ہے انہوں نے. کیس یہ جیت بھی گئے تو بھی یہ لوز کریں گے, سلمان اکرم راجہ صاحب بہت سارے لوگوں کی عزت لوز کریں گے. کہ ایک دور میں اب نواز شریف صاحب کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ISI سے پیسے لے کے سیاست کرتے ہیں. بینظیر بھٹو کو ہرانے کے لیے جو ISI نے, اس وقت کی ISI تھی اسد درانی صاحب یا جنرل بیگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جن لوگوں نے بینظیر بھٹو کو ہرانے کے لیے پیسے دیے تھے, ان کے خلاف آپ گئے, اس میں نواز شریف صاحب تھے. آج اسی نواز شریف صاحب کے برخوردار کا یا انہی کی فیملی کو آپ ڈیفینڈ کریں گے, یہ بھی کی بات ہے, 3-4 سال پہلے کی بات ہے. کم از کم میں اب اس پہ نہیں کہنا چاہتا, ان کا ذاتی ویو ہے. کے پاس یہ بھی تو ریزن ہو سکتی نہیں, یہ پروفیشن ہے میرا. اب میں اس پہ آتا ہوں, بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. پروفیشن میرا بھی ہے, یہ چیزیں بتانا, روزانہ نئے دشمن بنانا, یہ میرا پروفیشن ہے. جی اگر مجھے بھی تو ہائر کیا جا سکتا ہے, میڈیا ہائر ہوتا ہے, میں ہائر ہو جاؤں آج یہ بتانے کے لیے کلین چٹ دے دیں نواز شریف صاحب کو, میں اور عامر متین صاحب مل کے 25-25 لاکھ روپیہ ہم بانٹ لیتے ہیں کہ آئیں جی کلاسر صاحب, عامر متین صاحب آج کے بعد آپ جو ہے نا, آپ ہمارے لیے نہ بیٹھ کے نہ ذرا پاناما پہ اب وہ چیزیں نکالیں جو ہمیں سوٹ کرتے. شوڈ وی ڈو دیٹ؟ یہ پروفیشنلزم جو ہے نا, ٹی وی پہ 50 لاکھ کا کانٹریکٹ لے لیں اور آپ آ کے یہ باتیں کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیں ذرا, یہ پروفیشنلزم میں بھی آپ کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے. آپ یہ سٹینڈ لیتے ہوتے ہیں پاورفل ایلیٹ کے نوئنگلی, اتنی ساری ڈاکومنٹیشن کے بعد بھی, اتنی ساری چیزوں کے بعد بھی کوئی مجھے آگے پیسے دے, مجھے ہائر کرے تو مجھے ہائر ہو جانا چاہیے. ابھی بھی تو مجھے میرے ادارے نے ہائر کیا ہوا ہے نا, مجھے تنخواہ ملتی ہے نا کہ آپ جرنلزم کریں بیٹھ کے, تو میں کسی اور سے پیسے پکڑ کے یہاں پہ اس کا بیٹھ کے اس کے لیے کیوں نہ بات کروں, اس کے لیے بات کرنا شروع کر دوں کہ یہ بھی تو پیسے دے رہے ہیں, میرے مالکان 92 والے مجھے پیسے دیتے ہیں, یہ صاحب بھی پارٹی ہے, یہ بھی مجھے پیسے دے رہے ہیں, تو آئے اس کا کیوں نہیں کرتے ہیں. دیر شوڈ بی سم ڈفرینس. آپ اس میں جب پروفیشنلزم میں جاتے ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی جو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ, بڑی ایفرٹس کے ساتھ, بڑی انٹیلیجنس کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے ایک رائزنگ سٹار کے طور پر لے کے آئے تھے, اور بڑے ان دا بگ لیگ آف اس میں آئے تھے. اس سے ڈینٹ پڑے گا. بہت سارے میرے جیسے ایڈمائر, میں اکیلا نہیں ہوں, اور بہت سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. میرا خیال ہے اٹ ول پٹ اے بگ ڈینٹ. یہ چاہے جیت, اگلی بات یہ کیس جیت بھی جائیں, وہ نواز شریف صاحب کیس جیت جائیں گے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہار جائیں گے. آپ اتفاق کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ سوال رہتا ہے کہ ڈاکٹروں کے کیا اخلاقی تقاضے ہیں, وکیلوں کے کیا ہیں. ڈاکٹروں کے فار ایگزامپل کوئی دشمن کا بھی جنگ کے اندر وہ آ جاتا ہے, اس کا علاج ہپوکریٹک اوتھ ہے. وکیلوں کا تقاضے اور ہیں. انڈیا میں افضل گرو جو کشمیری لیڈر تھا, رام جیٹھ ملانی نے اس کا کیس کیا تھا. پورے انڈیا میں اس پہ بہت زیادہ تکلیف تھی, اور اجمل قصاب کو بھی وکیل دینا پڑا تھا, اس کو بھی کیا تھا. تو صحافت کے اخلاقی پیمانے اور ہیں, پر میرا خیال ہے یہ ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ذاتی پیمانے کیا ہیں. بالکل, میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہوں سلمان اکرم راجہ کو, کیونکہ میرے لیے بھی اس کو جسٹیفائی کرنا کلاس صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ان کا کیونکہ ایک اورا رہا ہے کہ ان کی ابھی جو صرف وکالت برائے وکالت سے زیادہ, 2 قسم کے ہمارے یہاں وکیل ہوتے ہیں نا. ایک جو ہیں کہ بڑی پارٹی سے کار مقدمہ پکڑ لینا کہ جناب انصاف دلانا, یہ بھی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, ہر ایک کا بنیادی حق ہے, اور ہمارا وکیل ہے کرنا. کچھ وکیل ہوتے ہیں جو اخلاقی تقاضے دیکھتے ہیں,
تو میرا خیال تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اخلاقی تقاضے دیکھنے والی لسٹ میں ہیں، ابھی بھی شاید ان کے ہوں، اور ان کے بینیفٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی شاید انہیں نواز شریف کے وکیل نہیں ہیں، وہ حسین نواز کے بالکل وہ وکیل حسین بنے ہیں، جو کہ شاید ان کے خیال میں یہ ہوگی ہے، لیکن حسین نواز کو میں کیونکہ وہ ہے نہیں ہے، مگر میں ضرور اگری کرتا ہوں کہ یہ سوال بہت بڑا ہے کہ کیا اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں اور کہاں پہ جا کے آپ کا پروفیشن شروع ہو جاتا ہے اور اخلاقیات ختم ہو بالکل اخلاقیات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، 2 وکلاء اور بھی ہیں، ان پہ بھی کیا سوالات باقی بچ جائیں گے، رہ پائیں گے، اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کل نئے وکلاء ہمیں نظر آئیں گے، پینما کیس ہے، کل اس کی ہیئرنگ ہے، بڑی اہم ہے۔ کلاسز صاحب، سلمان اکرم راجہ کی تو آپ نے بات کی، 2 اور بھی تو وکیل ہیں، شاہد حامد بھی ہیں اور مخدوم علی خان صاحب بھی ہیں، ذرا ان کا بھی بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں، وہ ماضی میں کون سی وکالت کرتا رہا؟ کل بڑا اہم ہے کہ ایک تو صاحب ذرا نیا سال ہے، نئے سال کا پہلا بڑا کیس ہے، جی نئے ججز بھی ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ اس میں 2 وہ ہمارے آنریبل ججز بھی ہیں، سو ججز بھی بدلے ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی بدلے ہیں، سال بھی بدلا ہے، وکیل بھی بدلے ہیں، تبدیلی کا سال ہے۔ چلیں دعا ہے ہمارے لیے تبدیلی کا سال ہو۔ یہ بڑی ریلیٹیو چیز ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے لیے کیا تبدیلی۔ اس سے زیادہ نہیں کہتے، تھوڑے پہ اکتفا کر جائے کہ تبدیلی کا سال ہے یہ۔ خیر، نو کمنگ ٹو، میں جلدی سے میں سم اپ کر لوں، ویسے تو ان تینوں پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے، ان پہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ان کے اچیومنٹس پہ یا ان پہ کریٹیکل سائڈ پہ، مخدوم صاحب پہ، ان پہ ہو سکتا ہے، ایسے وہ جو دوسرے ہمارے شاہد حامد صاحب پہ تو زیادہ ہو سکتا ہے۔ شاہد حامد صاحب کا میں نے پروفائل کیا ہے، جو میری کتاب ایک سیاست کئی کہانیوں میں بڑا ڈیٹیل سے میں نے دیا۔ میں شاہد حامد صاحب سے شروع کرتا ہوں۔ شاہد حامد صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ جب لڑائی پیک پہ تھی، یہ کہا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ، شاہد حامد صاحب از اے ویری اگین یہ پولائٹ مین، بے نظیر بھٹو کی اور لغاری صاحب کی لڑائی کرانے میں جہاں پہ اور فیکٹر سے ایک فیکٹر جو ہے شاہد حامد صاحب بھی تھے، صحیح مین اس میں تھے، اس وقت لڑائی اور ججز کے اپوائنٹمنٹ پہ ہو رہا تھا، مسئلہ چل رہا تھا سارا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، لغاری صاحب کا، یہ لغاری صاحب کے بیج میٹ تھے پرانے، اور بڑا اس وقت کہا جاتا تھا مشہور زمانہ 64 بیج، یہ 64 بیج تھا جو پورے ملک میں رول کر رہا تھا۔ لغاری صاحب اسی بیج کے تھے، شاہد حامد صاحب اور بھی بڑے سارے ان کے ڈی ایم جی کا 1964 بیج تھا، یہ سارے، اور یہ سارے کلاس فیلوز وغیرہ دوست یہ رول کر رہے تھے۔ اچھا، ہر ایک بیج ہوتا ہے مخصوص جو آگے رول کرتا ہے، ایک پرنسپل سیکرٹری لگ جانا کہیں پہ پورے بیج کو اٹھا کے، جیسا کہ فواد حسن فواد کے سلسلے میں آج کل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا، وہاں بھی یہ چیزیں چلتی رہتی، وہ لسٹ بھی دے دیں گے کسی دن، وہ بھی دینی پڑے گی، سو اپنے بیچ میٹ آتے ہیں۔ کمنگ ٹو پوائنٹ، سو شاہد حامد صاحب نے آخر کامیابی سے بڑا انہوں نے ان کی حکومت توڑوا دی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اور ان کی بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑنے کا جو وہ تو آرڈر تھا زرداری صاحب کا، وہ شاہد حامد صاحب نے ڈرافٹ کیا تھا، یہ انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا۔ اور جب وہ یہ مرتضیٰ بھٹو کا وہاں پہ مرڈر ہوا وہاں کراچی میں، اس مرڈر کے بعد بے نظیر بھٹو کتنے بڑے صدمے کا شکار ہیں، تو انہوں نے اگر زرداری نے ساری یہ ہوگا، لغاری صاحب اور شاہد حامد صاحب بزی تھے وہ ڈرافٹ لکھنے میں، جس میں بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ میرے خلاف سازشیں جو ہیں نا اوپر سے ہو رہی ہیں، ان کا اشارہ انہی کی طرف ہی تھا۔ انہوں نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک ریفرنس بھیجا تھا مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد کہ جناب ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، سو پھر خیر فائنلی وہ سجاد علی شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، جہانگیر کرامت صاحب بھی مل گئے تھے، بے نظیر بھٹو کی حکومت ڈیزالو ہو گئی، وہ چلو گھر چلے گئے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے، یہ ڈیفینس منسٹر بن گئے تھے، ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جب مراج خالد کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ پلس جب نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا جی میاں صاحب تو جیسے غلام اسحاق خان صاحب نے سمجھ لیا تھا نا کہ میاں صاحب تو بچے جمہوری ہیں، ان کو ہم لے کے آ رہے ہیں، ہم ان کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، یہ تو ہماری یہاں پہ لائن لیں گے، یہ تو ہمارے آپ کے اس کے کہنے پہ چلیں گے نا۔ اس وقت جب لغاری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کی لڑائی شروع ہوئی تو شاہد حامد صاحب کی الٹیمیٹ وہ سمپتھی ہے نا تخت لاہور کے ساتھ تھیں، وہ چوٹی کے تخت کے ساتھ وفادار نہیں رہے تھے۔ درمیان میں سے پھر آخر پہ دونوں نے ڈیل ماری۔ ان کی ڈیل کیا تھی ان کی فاروق لغاری صاحب کی کہ جناب چوٹی کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہوگی نا، تھانے دار، پٹواری، ایس ایچ او، ڈی پی او، ڈی سی او، وہ جو ہے نا وہ چوٹی والا جو ہے نا وہ سردار چوٹی کا کہتا تھا اتنی رعایت مجھے لے دیں کہ وہ اپوائنٹمنٹ میں کروں گا، اور نواز شریف صاحب نے بڑے دل کے ساتھ انہوں نے کہا جی ان کی امپیچمنٹ نہیں کرتے،
इनको के इस्तीफा दे के चले जाएं तो चोटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है पटवारी, तहसीलदार, क्लर्क वगैरह वो सरदार फरूक लगारी से पूछ के लगाएंगे। डील थी, ये खुद समझदार थे शायद हामिद साहब, इन्होंने गवर्नर पंजाब की डील ले ली नवाज शरीफ साहब से। सो ये उनके साथ ये बड़ा पुराना इनका तलबी ज़ैद हामिद साहब के भाई हैं। अब आप समझ जाएं कि बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्टिव। और लास्टली शायद हामिद साहब जो हैं, इन्होंने वो जो जुडिशल कमीशन था उसमें भी ये नवाज शरीफ साहब जो हुकूमत की तरफ से वकील थे। सो ये उस पर डिपेंड करता है कि जो पावरफुल आदमी हो, ये कमजोरों के साथ खड़े होने वाले हमारे वकील नहीं हैं, कोई भी नहीं है। सलाम है। ये जो ताकतवर, जो ताकत में होगा, जो बड़ा होगा, जहां से सूरज चढ़ता आएगा, ये सारे हजरात कोई पैसे देख के, कोई इक़्तिदार देख के, कोई गवर्नर पंजाब की पोस्ट देख के ये साथ साथ चलते रहेंगे। सो इनका इंडक्ट होना, यहाँ पे आना, जो उस वक्त इतनी बड़ी लड़ाई करवा रहे थे बेनज़ीर भुट्टो की और ये लगारी की, फिर नवाज शरीफ और लगारी की उनके एडवाइजर के तौर पर, आखिर अल्टीमेटली नो ही विल डिफेंड ये नवाज शरीफ। सही है, मखदूम अली खान साहब पे भी आएंगे, लेकिन आमिर साहब शाहिद आमिद पे तो पूरा प्रोग्राम हमारा हो सकता है। पे भी आ जाए, फिर मैंने कहा मैं सांस ले लूं। आप सांस लेने देना अभी क्लासा साहब को, आप सही जा रहे हैं। पहले मखदूम अली खान का भी आप करते हैं। चले उनका जरा माजी हमें बता दें क्लासा। मैं वही कह रहा हूँ, अगेन आई वुड से शायद हामिद साहब के साथ मेरा अपना जाती तौर बड़ा एहतराम का तल्लुक है। अब मखदूम साहब पे आ जाए, अब क्या करें, लेकिन आई होप दीज आर द फैक्ट्स, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। डील कट करनी होती है साहब। अब मखदूम साहब पे आ जाते हैं। मखदूम साहब से मेरी जाती कोई दुआ सलाम नहीं है, लिहाजा थोड़ी सी मैं लिबर्टी मेरे ख्याल नहीं लेनी चाहिए। अगर बाकियों के केसेस में नहीं ली तो मखदूम साहब ने क्या कसूर किया कि उनके केस में ली जाए। अब हैरानी मुझे नवाज शरीफ साहब पे आती है। गालियाँ तो देते हैं ये जनरल मुशर्रफ को, सारे लोग नवाज लीग के, बड़ा जुल्म किया, बड़ा सितम किया, बड़े हमारे साथ अटक जेल में डाला, हमें घर बदर किया, हमें दर बदर किया, हम रुल गए, हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए, नैब ने पकड़ लिया, जेलों में डाल दिया, जुर्माने लिए, सेटलमेंट की, हमारे घरों। जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे इन जनरल मुशर्रफ साहब के, उन्होंने उनके वजीर तो ले लिए हैं, दर्जनों कैबिनेट में बिठाए हुए हैं। जो जनरल मुशर्रफ के 2001 से 2007 तक मखदूम अली खान साहब जो हैं जनरल मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ होती है पाकिस्तान में, 7 साल रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने जनरल मुशर्रफ दौर के कौन कौन से केसेस का दिफा किया है जनरल मुशर्रफ की हुकूमत का। जब पाकिस्तान स्टील मिल्स का केस हुआ, ये वहां पे पेश होते रहे अटॉर्नी जनरल साहब। इससे बढ़कर जब इफ्तिखार चौधरी साहब को डिसमिस किया जनरल मुशर्रफ ने, उस वक्त जिन्होंने जाके दिफा किया था कि जनाब के इनको ठीक तौर पर ये डिसमिस हुए हैं, तो दिफा करने वाला भी मखदूम साहब ही थे। तो आज नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिन्होंने इनके खिलाफ ISI असगर खां केस में जो इनके प्रोसिक्यूटर थे कि जी नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए वहां से, उन्होंने ISI से और इन्होंने इलेक्शन लड़े थे। जी। और जो वहां पे कहते थे कि जनाब के ये जो जजेस हैं जिनके मूवमेंट बहाल कराने के लिए नवाज शरीफ साहब ने बड़े जो कुछ ड्रामे किए थे, जो उसको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं इनकी बरतरफी ठीक थी, आज उन्हीं लोगों को ही मियाँ साहब ने जनरल मुशर्रफ के साबिक अटॉर्नी जनरल हूँ जो 7 साल रहे हूँ, या जो नवाज शरीफ साहब के ISI असगर खां में ट्रायल कराते रहे हूँ, आज मियाँ साहब ने उन्हीं वो क्या कहते हैं ये उसी अतार के लौंडे से एक शेर लेते हैं, वो वीर क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। बड़ा खूब कहा आपने आमिर साहब। बिल्कुल आपकी तरफ मैं आऊंगी, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना होगा। बिल्कुल मैं अतार के लौंडे की कहानी बाद में बताऊंगा। बिल्कुल वो आपसे सुनेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। अब 3 वकला की जो हिस्ट्री हमें क्लासा साहब ने, आमिर साहब ने बताई है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई शक नहीं है। कल हियरिंग होने जा रही है, 3 वकला हैं, डॉक्यूमेंट्स भी नए जमा कराए इमरान खान ने। कल होगा क्या, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनामा केस की कल हियरिंग होने जा रही है। इस केस से मुताल्लिक ओवरऑल जो भी सिचुएशन होगी उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब पैनामा के हवाले से हमने 14 नवंबर 2016 को अपने प्रोग्राम में बात की थी, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी क्लासा साहब की जानिब से एक बड़ा अहम और मौजू मशवरा दिया गया था। पहले आपको वो हम शॉर्ट सुनाते हैं, वापस आएंगे और फिर आपको इसके रिएक्शन के तौर पर आज इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे। PTI के पास पैसे नहीं है, आपके बारे में तो कहा जाता है माशाल्लाह 2-3 ATMs आप लोगों के पास भी हैं, जरा खर्चा उनसे करवाते हैं। तो इमरान खान साहब अपनी पार्टी फंड इकट्ठा करके जाके 12-13 लाख रुपए में वो वहां खरीद क्यों नहीं लेते पनामा पेपर, ताकि अदालत में पेश किए जाएं कि जनाब इनसे इनके सवालात के जवाब मांगे। 14 नवंबर को क्लासा साहब की जानिब से क्या कहा गया और आज जो इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें इस बात की तस्दीक भी की गई, वो भी आप सुनिए। और अगर
یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکیومنٹس ٹھیک نہیں ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ICIJ کو سو کریں انگلینڈ کے اندر، وہاں کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے۔ اگر یہ غلط ہے، یہ تو ان کو تو ویسے ہی نواز شریف کو کرپشن کے بغیر ہی اربوں روپیہ مل جائے گا وہاں۔ اوورسیز پاکستانی کی جو جماعت ہے وہ آج تحریک انصاف ہے، 90% اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف ہیں۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہماری مدد کریں اور انہوں نے ہمیں یہ چیزیں نکال کے دی ہیں۔ یہ ساٹ آپ نے سنے کلاسر صاحب، یہ ویسے آپ کی ایسی بات ہے کہ آپ مشورہ دیتے ہیں، کوئی سنتا نہیں، آپ نے بات کہی، کسی نے عمل بھی کر لیا۔ یہ مشورہ نہیں تھا، میں نے ایک سوال کیا تھا اسحاق حقوانی صاحب سے، اس کو مشورہ نہ کہیں، ہمارا کام مشورہ دینا نہیں ہے، سوال کرنا ہے، میں نے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، اب عامر صاحب میں آپ سے بات کرتی ہوں، 3 وکلاء کل نئے پیش ہونے جا رہے ہیں، ڈاکومنٹس بھی آج سپریم کورٹ رجسٹرار کو جمع کروا دیے گئے ہیں، کل کیا ہوگا؟ عمران خان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2 ہفتے میں فیصلہ ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب بالکل بجائیں اپنے جو مرضی امیدیں لگائی رکھیں، مگر یہ کل کا کل ہی پتہ چلے گا کہ ابھی انہوں نے کمیشن اناؤنس نہیں کیا، ابھی جو ہے دیکھنا ہے کہ آیا وہ کمیشن اناؤنس کرتے ہیں یا اس طرح ہی پروسیڈنگ چلاتے ہیں۔ آپ کو کمیشن کا لگ رہے ہیں چانسز؟ ابھی مجھے لگتا ہے زیادہ، کیونکہ پچھلے کیس اس لیے ختم کیا گیا تھا اور ہلکا سا یہ اندیا دیا گیا تھا کہ کمیشن لگے، مگر یہ اس پہ میرا خیال میں نہیں بات کرنا چاہوں گا، یہ عدالت پہ چھوڑیں گے۔ مگر میں یہ ضرور، یہ جو بحث چلتی ہے سب سے پہلے یہ کر دوں کہ جی یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور یہ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ جناب یہ پولیٹیشنز نے ہی سب سے زیادہ کوئی چیز آج چھوڑی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اور نون لیگ کے تمام جو حضرات آج بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سارے یہ ڈاکیومنٹ ڈٹ کے، جب پولیٹیشین خود مارکیٹ میں لے آتے ہیں تو پھر میڈیا کو ہمیں نہ بلیم کیا کریں، ہم پھر بھی بڑے احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے کورٹ رپورٹنگ کی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کن کو ہے، کم از کم وہ صحافی جن کا صحافتی بیک گراؤنڈ ہے، وہ اینکرز جو ہے وہ بہت احتیاط کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 انہوں نے کیے ہیں وکیل، پہلے 2 تھے، اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل میں سمجھتا ہوں یہ آئی ہے کہ پہلے میاں صاحب کے اپنے وکیل تھے اور بچوں کے علیحدہ تھے، ابھی بچوں کے اندر بھی تقسیم کر دیا ہے کہ مریم بی بی کے علیحدہ ہو گئے ہیں اور حسن نواز اور حسن کے ان کے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے میرا خیال یہ جو نیا ایویڈنس دیا ہے اس کی شاید ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ آج جو دیا ہے، پہلے بھی یہ کاغذات آتے رہے ہیں کہ جس میں یہ کلیم کیا گیا تھا کہ مریم بی بی جو ہیں وہ نیسکول اور نیلسن جو ہے 2 کمپنیاں جو بتائی جاتی ہیں جن کے وہ فلیٹس ہیں جن کے نام پہ، کہ وہ ان کی سول بینیفیشری ہیں، تو ٹرسٹی نہیں، بینیفیشل اونر جو ہیں۔ یہ بھی ذرا لوگوں کو سمجھا دیں دونوں میں فرق تو کیا ہے۔ اس میں ان کا یہ کلیم ہے، نون لیگ کا جو آج تک مقدمے کا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ویسے ہی کوئی بینیفیشری نہیں ہے، اس کے کوئی مالی فوائد نہیں یہ لیتی رہی ہیں، یہ صرف ایک ہم نے ان کو بڑی بہن کے طور پہ اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی کی موت واقعہ ہو جائے تو ایک امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے، جبکہ جو پروسیکیوشن ہے پی ٹی آئی کا اور ان کے جو نون لیگ کے مخالف وکیل ہیں ان کا کہنا ہے ہمیشہ سے کہ جناب یہ بینیفیشل اونر ہیں۔ تو آج جو دستاویزات انہوں نے مزید جمع کرائی ہیں اس میں یہ تھوڑا سا ان کے کیس کو تقویت پہنچتی ہے کہ مریم بی بی بینیفیشل اونرز ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے ڈاکیومنٹ جس کو عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ آئی سے جی اس تنظیم کا جس کے یہ ڈاکیومنٹ ساری پیش کی ہیں ان کی سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے کہ جس میں ورجن آئیلینڈ، برٹش ورجن آئیلینڈز جو ہے ایک پناما ہے، ایک زیادہ تر جو کیسز ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ برٹش ورجن آئیلینڈز کے ہیں، یہ برطانیہ کے انڈر یہ آئیلینڈز ہیں، تو وہاں پہ ایف آئی اے نے ایک چیز ہوتی ہے ڈیو ڈیلیجنس لاز کہ منی لانڈرنگ کے خلاف انہوں نے یہ ثبوت مانگ کے نکلوا کے پیش کیے ہیں، تو یہ وہ جو کہا جا رہا تھا فوٹو سٹیٹس ہیں، یہ فوٹو سٹیٹس نہیں ہیں، یہ ان کی اس ویب سائٹ پہ ہیں، سو ان کے خیال میں اخبار پر بکنے والے پکوڑوں پہ ہماری تراشے نہیں ہیں، یہ جو ہے بہر عدالت فیصلہ کرے گی، مگر اس سے مریم ابھی یہ جو آج اسی لیے جو نون لیگ کے وہ جو بریگیڈ جو بیٹھتا ہے، میں تو الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، انہوں کا زور یہ تھا، آج تھوڑی سی تبدیلی تھی سٹانس میں، وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے، پہلے وہ کہتے تھے مریم بی بی کا نام بھی نہیں ہے، اب تھوڑا سا مریم بی بی کو ڈسٹنس کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کا وکیل بھی علیحدہ کر دیا گیا ہے، تو 2 وکیل سے جو 3 کے پیچھے یہ اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ یہ فرض کریں اگر مریم بی بی ثابت ہو جاتی ہے تو یہ کہ قانونی تو پھر ان کا سٹانس یہ ہوگا کہ یہ تو مریم کے ہیں، مریم کا عامر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جب پیر جلنے لگے ہیں تو اپنے پیروں کو نیچے بچے دینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ مگر یہ ضرور ہے
کہ ایک کلیئرلی جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کافی کیس انہوں نے اپنا مس ہینڈل کر لیا ہے. دا ویری فیکٹ کہ مڈ وے جب درمیان میں آپ اپنے وکیل بدلتے ہیں نا تو ویسے ہی آپ کا کیس کافی کمزور ہو جاتا ہے. آپ اس طرح سمجھائیں میدان جنگ میں جب گھوڑے بدلے جاتے ہیں آدھے راستے میں جب گھوڑا بدلا جاتا ہے نا. میں بقول اعتزاز احسن کا تو نہیں، اعتزاز صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ جناب یہ وکیل ان کے خود ہی بھاگ رہے ہیں، وہ سارے کہہ رہتے ہیں کہ یہ ڈیفینسیبل نہیں ہے تو اس لیے ان کو بدلنا پڑ رہا ہے کہ وکیل اس کو قابل دفاع ہی نہیں سمجھ رہے کہ ان کا مقدمہ بڑا کمزور ہے. یہ اعتزاز احسن صاحب کا کہا ہے. مگر چلے کہہ لیتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے لائر ہیں تو شاید ان کی بیچ میں کوئی تعصب بھی ہو، مگر یہ ہے کہ یہ بیچ میں بدلنے سے، اور پچھلے وکیلوں کی اسٹریٹجی کوئی اور تھی، اب نئے والوں کی اور ہے. پر یہ میرے جیسے ایک نان وکیل بندے کو بھی، میرا وکالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلے سب سے زیادہ مقدمہ تھا کہ یہ آیا ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ اب یہ چیزیں تو خود مان چکے ہیں کہ وہ ان کے ہیں اپارٹمنٹس، صرف یہ کہہ رہے ہیں 2006 سے. اور دوسرا انہوں نے خود بھی یہ بھی مان لیا ہوا ہے یہ جو قطری شہزادے والی منی ٹریل ایک دے دی ہوئی ہے. اب اس منی ٹریل کو ثابت کرنا ہے، پتہ نہیں ثابت کرتے ہیں یا نئی منی ٹریل لاتے ہیں. تو نئے وکیلوں کے ساتھ اب نئے وکیلوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی یہ بڑا دیکھنے والا ہوگا. مگر ان کا زیادہ کیس انہوں نے خود ہی خراب کر دیا، پہلے ٹی وی پہ متضاد بیان دے کے، پھر عدالت میں متضاد سٹانس لے کے کافی سارے، کہ کوئی 5-6 تو وکیل ہو چکے ہیں اب ان کے، تو وہ ہر ایک وکیل کی تو گند پڑ گیا ہے. آخری بات میں صرف وکیلوں کے یہ کہہ دوں کہ پرائم منسٹر کی اتنی آپ سمجھیں ڈسپریشن ہے میاں نواز شریف صاحب کی کہ آپ دیکھیں ان کے جو ورس 3 دشمن ان کے ورس رہے ہوئے ہیں، 3 پاکستان کے صدر، ایک کا نام تھا مشرف، ایک کا نام تھا غلام اسحاق خان، ایک کا نام تھا فاروق لغاری. ان تینوں کے جو وکیل رہے ہوئے ہیں مخدوم علی خان صاحب رہے ہوئے ہیں. مخدوم علی خان صاحب غلام اسحاق خان کی ڈیزولوشن کیس میں بھی تھے، یہ اس کے بعد فاروق لغاری کی ڈیزولوشن میں بھی تھے، اور یہ 7 سال تک پرویز مشرف کے اٹارنی جنرل رہے ہوئے ہیں. ان کے مقدمے مقدموں میں رہے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہوگا فوری طور پہ. میں آکے بس مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ڈسپریشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے وکیل رکھے ہیں، وہ مقدمہ جیتنے جاتے ہیں، بھاڑ میں جائے اخلاقیات، بھاڑ میں جائے سیاست. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضرورت پڑ گئی ہے، ضرورت پڑ گئی. چلیں اب تو یہی دیکھنا ہوگا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وکلاء کی اسٹریٹجی اب دیکھنا ہوگی. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. بریک سے ہم واپس آئیں گے کلاسز صاحب سے مختصراً یہ بھی جانیں گے کہ کیا واقعی نون لیگ کی جانب سے اس کیس کو مس ہینڈل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ کا جو پلاٹ سکینڈل ہے، روٹس میلینیم دفتر خارجہ کا پلاٹ سکینڈل ہے، آخر 1.5 سال گزرنے کے باوجود یہ معاملہ کیوں نہیں حل ہو سکا، کون اسے طول دے رہا ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاناما کیس سے متعلق بات ہو رہے ہیں، تو عامر صاحب آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں، اور آخر نون لیگ کی جانب سے اسے مس ہینڈل کس طرح سے کیا گیا ہے، پہلے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. مس ہینڈل میں تو یہ میں جس طرح آگے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے آگے ہی پہلے مقدمہ دائر ہونے سے پہلے جو ٹی وی کے اوپر متضاد خاندانی بیانات آتے رہے، مریم بی بی کے، حسین نواز کے، اور پھر اس کے بعد عدالت کے اندر جو مختلف وکیل مختلف بیانات رہتے رہے، اس سے ریگل آؤٹ کرنا. فار ایگزامپل وہ جو تضاد جو کہ سلمان بٹ صاحب ایڈمٹ کر گئے ہیں کہ پارلیمان کی تقریریں اور تھیں اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سیاسی تقریریں، ان چیزوں سے بھی نکلنا، وہ بہرحال ان کا سٹانس ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے بھی بڑی چمتکاری کی ضرورت ہوگی. میں جو کہہ رہا تھا کہ ان کی ڈسپریشن یہ وکلاء کے چینج کرنے سے نظر آتی ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے پچھلے وکیلوں سے. سلمان اکرم راجہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے میرٹ پہ لیے ہیں، اور میرا یہ خیال تھا کہ اگر پی ٹی آئی بھی اگر ان کو رکھ لیتی تو بڑا اچھا تھا، کیونکہ ہمارے ہی پروگرام میں انہوں نے یہ جس طرح مقدمہ چلا پریڈکٹ کیا تھا. ان کے بقول ہمارے پاس وہ کئی کلپ ہم کسی وقت دکھا دیں گے اسی پروگرام میں مقابل میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ شروع میں یہ جو بڑا کمپلیکیٹڈ لگتا تھا، انہوں نے کہا نہیں کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ججز رات ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں اور پوچھیں گے شاید کہ جناب آپ اپنے ثبوت دیں کہ آپ منی ٹریل پیش کریں. اور ایسا ہی ہوا کہ عدالت نے 184(3) کے تحت ڈائریکٹلی پوچھا ان سے کہ آپ منی ٹریل دیں، تو وہ انہوں نے پرڈکٹ بالکل کیس ٹھیک کیا تھا، کیس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. مگر باقی تو لائر آپ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لائر رہے ہیں.
کہ یہ جو ہے Technically کہا جا شریف سکتا الدین ہے۔ پیرزادہ کے بعد سب سے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی بڑے مقدمات رہے ہیں ان کے اسسٹنٹ رہے ہیں بائی دا وے مخدوم علی خان صاحب، اور تمام ہی سلمان اکرم راجہ صاحب بھی حصہ بن گئے اسٹیبلشمنٹ کے کیسز کا، بعض لوگ پتہ نہیں وہ اپنے کہ ان کی کیا وجوہات ہیں، اور ابھی میں یہ ضرور ان کو اس لیے بینیفٹ بھی دے رہا ہوں کہ ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ نواز شریف، یہ ہمیں پرائما فیشائی لگتا ہے کہ وہ بڑا ان کے بڑا مشکل ہے اس میں سے نکلنا، خاص طور پہ اب نیا ایک آخری بات کر دوں کہ جو آج یہ جو ڈاکیومنٹس پیش کیے ہیں عمران خان صاحب نے، اگر یہ ٹھیک نکل آتے ہیں عدالت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سٹانس تھا کہ 2006 میں حسین نواز نے کہا تھا یہ لیے گئے، اس میں 2002 2004 2005 کے مریم بی بی کے سائن شدہ کافی سارے ڈاکیومنٹ پیش کیے گئے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2006 سے پہلے ہیں، تو یہ مقدمہ تو اسی سے ایک چیز یہ والی ثابت ہو جاتا ہے 2006 سے پہلے بھی ملکیت ان کی رہی ہے۔ میں اگر عامر صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں، انہوں نے کہا نا کہ ان کا وہ ڈاکیومنٹ ساتھ لگا، لوگوں کو بتانا ضروری ہے کیا کیا ساتھ لگا ہوا ہے۔ جی مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی لگی ہوئی ہے ان کی پکچر کے ساتھ، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں اسکرین پر، یہ بڑے اہم ڈاکومنٹس ہیں، اب یہ نہیں کہے جا سکتے پکوڑے بکتے ہیں تو یہ اخباری تراشے نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا اس پہ پاسپورٹ لگا ہوا ہے، آئی ہوپ کہ ہمارے یہ پروڈیوسر صاحب دکھائیں گے یہاں پہ، پلس مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ سرور پیلیس جدہ کا ایڈریس دیا ہوا ہے ایک جگہ، اور ایک جگہ پہ ماڈل ٹاؤن کا ان کا لاہور کا ایڈریسز ان کے دیے ہوئے ہیں۔ سو یہ ساری ڈاکومنٹیشن 2006 سے پہلے کے ہیں، یہ 2002 آئی ایم ریپیٹنگ 2002 کے ان کے ڈاکومنٹیشن ہے ساری کی ساری جو ہوئی ہے۔ سو یہ جو کہتے رہے ہیں نا کہ اس وقت اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کرائے شرائے والا چکر بھی نہیں تھا، یہ ملکیت میں آ رہا ہے، یہ لوگ تو یہ کرائے کی بات کرتے رہے، اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور دوسری میں اس پہ ایک آپ کو جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل نواز نے جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا اس میں یہ اپریل میں لاسٹ ایئر، انہوں نے مئی میں فرمایا تھا، ون اینڈ اونلی دانیال عزیز صاحب نے، انہوں نے فرمایا تھا جناب، اب اس کی ہیڈ لائن بتاؤں میں آپ کو، پی ایم ایل نواز ٹو ٹیک لیگل ایکشن اگینسٹ ICIJ، جس میں دانیال صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے، ایز یوزول دعوے کرنے میں تو ان کا جواب نہیں ہے، انہوں نے جناب ہم کیس کریں گے، مقدمہ کریں گے اور امریکہ میں ان کو گھسیٹیں گے، نوٹس بھیج رہے ہیں۔ مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر اینڈ جنوری، 9 مہینے میں تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے سر ماشاءاللہ، 9 مہینے میں ایک لیگل نوٹس نہیں بھیجا جا سکا۔ اور یہ ICIJ کے ویب سائٹ کے اوپر یہ نئے انہوں نے کافی اور ثبوت اور لگا دیے ہیں۔ اچھا یہ کام آپ کو مزے کی بات پی ٹی آئی کو تقویت ملے گی یہ ڈاکومنٹس دینے کے بعد؟ ڈیفینیٹلی یہ تو اچھا اس میں ایک مزے کی چیز اور ہے جو ڈاکومنٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں یہ ڈاکومنٹس لینا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا جتنا پاکستان میں سمجھا جا رہا تھا۔ جو اب جو میل انہوں نے ساتھ لگائی ہوئی ہے جس کی کاپی میرے پاس ہے، اب جہانگیر ترین صاحب کی ایک ان کی جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ ریسرچ ایسوسیٹ سے مشعل حسن، جی تو ترین صاحب نے اپنا اتنا ہی کام کیا، اپنی وزڈم انہوں نے استعمال کیا ہے کہ انہوں نے مشعل حسن کو کہا ہے ان کو ریسرچ ایسوسیٹ کو کہ جناب ایک ای میل تو بھیجیں ذرا ان کو، ایک ای میل کے بدلے انہوں نے پورا پلندہ بھیج دیا، انہوں نے کہا جناب یہ لیں۔ کیا صاحب ATM کا استعمال نہیں ہوا کیا؟ وہ عمران خان تو کہہ رہے تھے ہوا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے، لیٹ می ڈسکلوز ہیئر، میں خیال بتا رہا ہوں، میری خبر نہیں ہے، میرا اسیسمنٹ ہے آفٹر ریڈنگ یہ مشعل حسن کی ای میل پڑھنے کے بعد اور اس کا جو جواب ہے کہ یہ مفت میں سب کچھ مل گیا، کوئی پیسے شیسے انہیں خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، جسٹ ون ای میل جو مشعل نے بھیجی ہے اور وہاں سے اس کا جواب آیا ہے اور اس جواب میں ساری چیزیں نکل کے سامنے آ گئی ہیں۔ ڈینجرس چیز یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ڈینائی کریں گے کہ مریم نواز کا اس پاسپورٹ کی کاپی لگی ہوئی ہے، ان کا جدہ کا، ان کا لندن ساری سرور کلاس کا، سرور پیلس کا ہے، اور میرا خیال لاہور کا بھی ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے۔ یہ بڑی انتہائی اگر یہ ایڈمٹ جیسے عامر کہہ رہے ہیں ایز این ایویڈینس طور پر ایڈمٹ ہوتی ہیں اور ثابت ہو جاتی ہیں، میرا خیال ہے بہت اہم ہے کیونکہ یہ نیا بینچ ہے، کل اس نے بیٹھنا ہے، اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا ان کا موڈ کیا ہے، پھر وہ آیا کمیشن کی طرف جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، اس کے بعد اس نئے ثبوتوں کو وہ کیسے لیتے ہیں۔ تو کل کا دن جو ہے نا یہ ضرور ہے کلیئرلی کہا جا سکتا ہے کہ جو یہ سمجھا جا رہا تھا نون لیگ کی طرف سے جو اس طرح کی ٹویٹس آ رہی تھی کہ بادل چھٹ گئے ہیں، ہوائیں تیز جا چکی ہوئی ہیں، بادل ابھی چھٹے نہیں ہیں، جب تک یہ مقدمہ لٹکا ہوا ہے تو ایک تلوار ہے، یہ مقدمہ نہیں ہے، ایک تلوار ہے اوپر لٹکی ہوئی ہے، تو یہ چلتا رہے گا، پتہ نہیں دنوں میں چلتا ہے، سوال صرف یہ ہے دنوں میں چلتا ہے، ہفتوں میں چلتا ہے یا مہینوں پہ پہنچتا ہے؟ جی کلاسز صاحب اسکرین پہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ ابھی پروڈیوسر صاحب دوبارہ دکھائیں ذرا پاسپورٹ کی جو فوٹو کاپی ہے نا اس کی، یہ ڈاکومنٹس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بالکل جو ڈاکومنٹس کے ساتھ لگے ہیں وہ کل کو ایک ہی کہہ سکتے ہیں جی کہ پاناما والے چوری کر گئے تھے پاسپورٹ تو وہیں سے کاپی بنا لی ہوگی انہوں نے۔
صحیح ہے. تو یہ رہ گیا ہوگا سارا. تو اس کا مطلب ہے کلاسر صاحب کہ جس طرح سے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بات ہفتوں میں جاتی, دنوں میں, مہینوں میں جاتی ہے, لیکن کیا عمران خان جو سوچ رہے ہیں ویسا بھی ہو سکتا ہے جس قسم کے پروفز انہوں نے دے دیے ہیں؟ اتنا ہی کر سکتا تھا عمران خان. وہی کہتے ہیں آپ بچے کی جان لو کو کیا مطلب, جس ملک کو نیب کچھ نہ کرے, یہ نیب کے کام کرنے کے تھے. ویسے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تحقیقات وغیرہ ایف بی آر کا کام ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, یہ ایف بی آر نے کرنا تھا, پی ایس سی نے کرنا تھا, پارلیمنٹ میں آپ کی ایف آئی اے نے, نیب نے, اسٹیٹ بینک نے, ایس سی سی پی نے, انہی اداروں کا کام تھا. عمران خان بھگتا پھر رہا ہے جی ثبوت لوں. یہ باقی یہ سفید نیلے پیلے ہاتھی کدھر گئے ہیں, فنڈز لے رہے ہیں. عمران خان کا سب سے اہم یہی سوال آگے ہوگا, کل پتہ چلے گا کہ جناب یہ پہلے جس طرح 184(3) کے تحت یہ بارے ثبوت جو تھا وہ صرف عمران خان پہ نہیں تھا, عدالت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. تو اب دیکھنا ہے کہ اب یہ صرف کیا ٹی او آرز بناتے ہیں, اگر کمیشن کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. چلیں اب تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے پینما کیس سے متعلق. 3 نئے وکیل ہمیں نظر آئیں گے. عمران خان کی جانب سے بھی نئی دستاویزات سپریم کورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کرا دی گئی ہیں. کل کیا ہوگا, اسٹریٹجی کیا ہوگی, شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور دیکھیں گے ہم بھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.